खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 112 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब गिलबर्ट इनोसेंट साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने प्यारे भाई गिलबर्ट एंड इनोसेंट साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। ए खुदावंद, खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, खुदावंद यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के सुबह इस नए दिन के लिए जिसमें तूने हम सब को ये फ़ज़ल बख्शा कि खुदावंद हम तेरे हुजूर में इकट्ठे हो सकें, तेरे कलाम अक़दस को जान सकें, समझ सकें और औरों तक पहुंचा सकें। खुदावंद ये फ़ज़ल हम पर बनाए रखना कि हम हमेशा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहें, और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तो हम सब को ये फ़ज़ल अता फरमा कि खुदावंद हम बहुतों को तेरे पास लाने का वसीला बने। खुदावंद यीशु के नाम में मांगा और पा लिया, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 10वां बाब 37वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन न करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो कि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आए और कहते देखे यूहन्ना ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मगर जो कुछ यूहन्ना ने इसके हक़ में कहा था वो सच था। और वहाँ बहुतेरे उस पर ईमान लाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का पढ़ा गया ये हिस्सा जो है गुज़श्ता एपिसोड का ही तसलसल है। आप सब चूँकि 10वें बाब के शुरू से हमारे साथ हैं और सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के ताल्लुक से बात करते हैं, फिर अपने मसीह होने के बारे में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यहूदी फ़कीह फरीसी ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के मसीह होने का यकीन नहीं करते। फिर खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि मेरे काम जो हैं वो इस बात की शहादत देते हैं और इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि मैं खुदा हूँ, और मेरे काम ही इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। आज भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम सीखेंगे और इसी तसलसल को कंटिन्यू करेंगे, और गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर माइकल इशफाक साहब से करेंगे। जी पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 37वीं और 38वीं आयत में लिखा है, अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो कि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में। क्या मतलब है इन आयत का? थैंक यू सो मच पास्टर साहब। यूहन्ना की इंजील में जो सबसे एक मरकज़ी नुक्ता हमें नज़र आता है वो मसीह की शनाख्त का है, आइडेंटिटी का है कि वो कौन है। क्योंकि जब यूहन्ना इंजील लिख रहा था तो उस वक़्त मसीह की शनाख्त से काफ़ी हैरसीज़ और मुबहम ख्यालात पाए जा रहे थे कि असल में वो है कौन, क्या वो इंसान है, क्या वो निजात दहिंदा है, क्या वो डिवाइन है या नहीं है। तो कलीसिया का तो ये मानना था कि क्राइस्ट इज़ डिवाइन, और इसे थियोलॉजी की ज़ुबान में हाई क्रिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि एतराज़ करने वाले मसीह की ज़ात पर यह एतराज़ लगाते हैं कि मसीह ने कभी भी पहली 3 अंजील में अपने आप को डिवाइन होने का कभी क्लेम नहीं किया। इसलिए फिर शागिर्दों ने क्या किया है कि बाद में आकर मसीह को जलाली, अज़ली और डिवाइन बनाने की कोशिश की है, जिसमें से यूहन्ना की इंजील को भी शामिल किया जाता है। बहरहाल यूहन्ना की इंजील जो है वो मसीह की आइडेंटिटी पे बहुत ज़्यादा बात करती है, और जो पिछले अबवाब हैं इन सब में जितनी भी बहस व मुबासा हैं और जितनी भी ईदों के कॉन्टेक्स्ट में मोजज़ात हुए या जितना भी मसीह का जो डायलॉग हैं जूइश लीडरशिप के साथ, वो मसीह की आइडेंटिटी को लेकर ही बेसिकली कन्फ्यूज़्ड हैं। अब जो पिछले बाब हैं वो मसीह की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मसीह यीशु अपने कामों के ज़रिए से भी उन पर ज़ाहिर कर रहे हैं।
ہو سکتا ہے کہ وہ مسیح کی آئیڈینٹی کو، چونکہ وہ مسیح ہے، لیمب آف گاڈ ہے، وہ جان نہیں پا رہے، لیکن کرائسٹ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میری آئیڈینٹی کو بیسیکلی ایکسپلین کر رہے ہیں، میری آئیڈینٹی کی ٹیسٹمونی میرے کام ہے۔ اگر میں مسیح ہوں، اگر میں سن آف گاڈ ہوں، تو میرے کام اس کو ٹیسٹیفائی بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ باب 9 میں چلے جائیں تو انہوں نے وہاں پر ایک ایسے اندھے کو شفا بخشی ہے، اس کو بینائی بخشی ہے جو جنم کا اندھا ہے، اور جو جنم کا اندھا، اس میں مین بات کیا ہے کہ جو بیمار شخص ہوتا ہے اسے تو چنگا کیا جا سکتا ہے، بلیو یہ ہے کہ ایک بیمار شخص کو تو چنگا کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پیدائشی طور پر کسی مشکل کا شکار ہے، اگر اس کی بینائی نہیں ہے یا لنگڑا پن ہے یا کچھ بھی پرابلم ہے، تو اسے ہیل کرنا امپاسبل ہے جوش کے مطابق، رائٹ؟ لیکن مسیح یسوع نے ایک ایسے شخص کو جو ان کی تھیولوجی کے مطابق ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اسے چنگائی بخشی ہے، اور یہ ثابت اصل میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں کون ہوں۔ اور پھر وہ بلائنڈ مین جو ہے وہ مسیح کی تعریف کرتا ہوئے نظر آتا ہے، جس کے باعث جو یہودی ہیں وہ مسیح یسوع پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا کلیم جو مسیح یسوع نے اس سے پچھلی ورس میں کیا ہے 35ویں میں، کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور وہ باپ کے ساتھ ایک ہونے کا جو تعلق ہے وہ کام کے لحاظ سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باپ نے مجھے مشن دیا ہے اور میں اس مشن کو کیری آؤٹ کر رہا ہوں، میں اس مشن کو پورا کر رہا ہوں، اس لیے باپ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی اب جو ہے ان کے لیے نقطہ اشتعال بن گیا ہے، ان کے غصے کی وجہ پھر سے بن گئی ہے۔ اور اگر ہم یاد کریں تو یہ سارے واقعات یہ بھی عید پہ ہو رہے ہیں، ڈیڈیکیشن کی عید ہے، ہنوکا جسے کہا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہودی وہاں پر جمع ہے، یہودی دور و نزدیک سے وہاں آئے ہیں، اسکالرز وہاں پر موجود ہیں، اور مسیح یسوع کی یہ ساری گفتگو کا جو پس منظر یہ ہے۔ اب ان کے اعتراضات جو ہیں مسیح کی ذات کو لے کر ہیں، پھر اس کے کاموں کو لے کر بھی ہیں۔ اس لیے یہاں پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کام ہوتے ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی کی طرف ہمیں ضرور لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور مسیح یسوع نے متی کی انجیل میں یہ فالس پروفٹس کو کال آؤٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم ان کے پھلوں سے انہیں کیا کرو گے؟ پہچان لو گے، رائٹ؟ اگر کسی کی آئیڈینٹی کو ہمیں پہچاننے میں بعض اوقات پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ٹھیک خادم ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، اصل میں ہم اس کی کاموں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا بہت دفعہ لوگ اس مبہم خیال میں رہتے ہیں اور ایسے پیش رو لوگوں کے ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں جو شاید مسیح کی طرف سے بلائے گئے نہیں ہیں، یا بعض اوقات وہ مسیح کے کام کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو بلیو کیجئے ان کا ایک جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ان کے کام ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان کے کام کیا ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اگر ان کے کام ان کی آئیڈینٹی سے، ان کی شناخت سے میچ نہیں کرتے تو پھر گڑبڑ ہے۔ اگر ان کا کریکٹر ان کے کرزما سے میچ نہیں کر رہا تو پھر گڑبڑ ہے۔ پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم کرزما کو، جس کا مطلب ہے ورکنگ پاور، میریکل ورکنگ پاور، اس کو ہم نے بہت زیادہ ایلیویٹ کر دیا ہے، اور اسی کو ہم نے خادم کی پہچان بنا لیا۔ اگر کسی کے ذریعے سے موعظے نہیں ہو رہے تو یہ ٹھیک خادم شاید نہیں ہو سکتا۔ شاید وہ تعلیم دینے میں، خدا نے اسے تعلیم دینے کی خدمت بخشی ہو، جیسے کہ آپ کا بھی مسیح کے بدن میں یہی ایک میرے خیال میں ایک نعمت ہے کہ آپ تعلیم کے لیے بلائے گئے ہیں۔ بڑے بڑے معجزات نہ بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لنگڑے نہ بھی آپ کی یا میری خدمت کے وسیلہ سے چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم بلائے گئے نہیں ہیں۔ اس لیے میں آج آپ کو یہ انکریج کرنا چاہوں گا کہ معجزات کو، شفاؤں کو ہی کسی خادم کی پہچان پلیز مت بنائیے۔ اس کے کام، اس کا کریکٹر کیا اس کی آئیڈینٹی سے، اس کی کالنگ سے ریلیٹ کر رہا ہے؟ اگر وہ کر رہا ہے تو اگر چاہے وہ سائیکل پر بھی جانے والا پاسٹر ہے تو وہ خدا کا چنا ہوا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ 10ویں چیپٹر کے اندر جس میں سے ہم نے یہ متن لیا ہے، مسیح یسوع میں، اگر تھوڑا سا میں بریف اس کا دینا چاہوں گا کہ مسیح یسوع نے اصل میں اسرائیل کے جو جھوٹے چرواہے ہیں یا نا انصاف چرواہے ہیں ان پر تنقید اصل میں کر رہا ہے، اور اپنا کمپیریزن دے رہا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں ان کے کمپیریزن میں۔ یہ بات بھی ان کو بہت زیادہ ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح ان کے جو انجسٹ رویے ہیں اور غیر مساوی جو رویے ہیں، غریبوں کے ساتھ اور رویہ، امیروں کے ساتھ اور رویہ،
ٹھیک ہے, اور جو جس کا انفلوئنس ہے اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرنا, جس کا انفلوئنس نہیں ہے اس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرنا. تو یہ ساری باتیں آج کی بات نہیں, یہ اسی وقت سے ہی چلی آ رہی ہیں, اور مسیح یسوع ان کو کال آؤٹ کر رہا ہے, ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اپنا کمپیریزن دے کر کہ میں اچھا چرواہ ہوں. اور کیوں؟ کیونکہ میرا جو سب کے ساتھ رویہ ہے وہ سیم ہے, میں ان چیزوں میں امتیاز نہیں کر رہا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, میں اس بات میں دیکھ رہا ہوں کہ مشن آف گاڈ کیسے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. اور ورس 36 میں مسیح یسوع نے ایک بہت بڑا کلیم دیا, غور سے سنیے, اور وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا. ٹھیک ہے, بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاری رہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کہاں پہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا. تو ورس 36 میں خدا نے اپنے آپ کو, یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے. اور یسوع مسیح زبور 82 کو کوٹ کر رہے ہیں. وہاں پر مسیح یسوع نے جب یہ کہا کہ, اور اصل میں آئیڈینٹی کی بھی ساتھ چونکہ بات چل رہی ہے اور وہ ڈیوائن آئیڈینٹی کی بات چونکہ ہو رہی ہے, تو مسیح یسوع کو یہ سوال کیا گیا کہ تم یہ سب کیسے کر رہا ہے, رائٹ, اور خدا کا وہاں پر ذکر آ جاتا ہے, اور وہ جان جاتے ہیں کہ مسیح یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہے. پھر یسوع مسیح کیا کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زبور 82 کو کوٹ کرتے ہیں. کیا وہاں پر ایسے نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ تم خدا ہو؟ زبور 82 کو کوٹ کیا. اب وہاں پر جو لفظ خدا ہے اس کی 3 ممکنہ تشریحات جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں. پہلی تشریح یہ دی جاتی ہے کہ یہ فرشتوں کی طرف اشارہ ہے, دوسری تشریح یہ دی جاتی ہے کہ یہ اسرائیل کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے, اور تیسری یہ تصویر دی جاتی ہے کہ یہ ان نا انصاف ججوں کی طرف, منصفین کی طرف اشارہ ہے جنہیں خدا نے اپنی شریعت دے کر یہ اختیار بخشا ہے کہ اس کی قوم کی صحیح طور پر انصاف کر سکے, لیکن وہ کر نہیں پا رہے. اب ان سارے حوالہ جات میں جان چیپٹر 10 میں ججز کو کیوں مسیح یسوع لے کر آ رہا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ جو کام مجھے خدا نے دیا ہے ایز اے جج, ایز اے شیپرڈ, وہ میں کس طور سے کر رہا ہوں, اور اس کا کمپیریزن ڈرا کر رہا ہے کہ اپنے کاموں کو میرے کاموں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھو. ٹھیک ہے, کہ کیا تم وہ کر رہے ہو جو خدا نے تمہیں کرنے کے لیے بھیجا ہے, اس لیے تمہاری عدالت جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے باپ کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں, کیونکہ میں اس کی اوبیڈینس میں کر رہا ہوں, میں اس کو جو ہے فالو کر رہا ہوں. اس پر مختلف جو ہے وہ کامنٹریز کہتی ہیں, شاید اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے, لیکن ایک کامنٹری کو میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. ان کا کہنا یہ ہے, زونڈرمین کامنٹری ہے, وہ کہتی ہے کہ پرانے عہد نامہ کے جو ججز ہیں یا منصفین ہوتے تھے یہ ڈیپلی خدا میں روٹیڈ ہوتے تھے, یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے تھے. اس لیے مسیح کا کام اور اس کی خدمت جو ہے وہ انٹائرلی ایز اے جج خدا میں روٹیڈ ہے, اس میں پیوست ہے, ان کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. اسی لیے مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس میں روٹیڈ ہوں, جو کام اس نے مجھے دیا ہے. اور یسوع مسیح جوئش لیڈرشپ کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ میری ججمنٹ, مجھے جو ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق نہ جج کرو بلکہ شریعت کے لینز میں. وہ بار بار اسی لیے شریعت کے والوں کو کوٹ کر رہے ہیں کہ ان کے نظر میں, ان کے لینز میں, ان کو اس عدسے میں مجھے جانچنے کی کوشش کرو گے تو تم میری آئیڈینٹی تک پہنچ جاؤ گے. آخری بات میں اس میں ضرور کرنا چاہوں گا, 38ویں آیت میں گریک کے 2 لفظ ہیں, میں وہ لفظ نہیں بتاؤں گا لیکن میں ان کی اہمیت اصل میں بہت زیادہ ہے, وہ اس لیے میں ہائی لائٹ انہیں کرنا چاہوں گا. یسوع مسیح نے تم جانتے نہیں اور تم سمجھتے نہیں یہ 2 لفظ استعمال کیے ہیں, ایک پاسٹ کا ٹینس ہے اور ایک کنٹینیوس کا ٹینس ہے. یسوع مسیح یہ کہنا چاہتے ہیں, یسوع مسیح انہیں کنڈیم اس لیے ایسے کریں, ٹھیک ہے تمہارے پاس خدا کا تجربہ ہے لیکن اب تم یہ بھول چکے ہو کہ خدا پروگریسیو گاڈ ہے اور وہ کنٹینیوس ریویل کرنے والا خدا ہے. پرانے عہد نامے کو تم جانتے ہو, ٹھیک جانتے ہو, لیکن جو اپنے آپ کو میری شخصیت میں ریویل کر رہا ہے تم اس کو جاننے کے لیے اوپن نہیں ہو رہے ہو. آج بھی بہت دفعہ چرچوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو تھوڑے سے پرانے مسیحی بلوغت پکڑ چکے ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات اوپن نہیں ہوتے مزید روحانی تجربات کے لیے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ our God is progressive God. ہمارا خدا جو ہے وہ کنٹینیوس ٹائم میں کام کرنے والا خدا ہے, اس لیے ہمیشہ اوپن رہیں اور اس کے تجربات کو لینے کے لیے تیار رہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں.
اور یقیناً ایک خادم کا جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، وہ اس کے الفاظ سے زیادہ معنی خیز ہے، اور بڑا ضروری ہے اس بات کو جاننا سمجھنا جتنے بھی خدام ہیں کہ ہم بہت اچھی شاید پریچنگ کر سکتے ہیں، کلام سنا سکتے ہیں، ٹیچنگ دے سکتے ہیں، لیکن مسیح کے نزدیک سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہماری گواہی ہے، کہ ہماری شخصی گواہی، ہمارا شخصی کردار کیا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں. ہم مطلب پریچ کر رہے ہیں، روح القدس ہمارے وسیلے سے بڑے بڑے میریکلز کر رہا ہے، معجزات کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا رویہ، ہماری عادات، ہمارا بولنے کا انداز، ہم لوگوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں یا پیش آتے ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کے نزدیک جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. یہ میریکلز، معجزات کرنے والے ہم ہیں ہی نہیں ہیں، یہ کرتا تو خدا کا پاک روح ہے، اور خدا خود ان معجزات کو روح پذیر کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا کردار جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس لیے خدام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اپنے کریکٹر، اپنے کردار پر، اپنے رویے پر دیں، اپنی زندگی شخصی گواہی پر دیں، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے بابرکت بنا سکیں. آگے بڑھیں گے اور بھائی گلبرٹ صاحب سے جانیں گے. جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 39ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے پھر اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا. کیا مطلب ہے اس آیت؟ آمین. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. اصل میں جب ہم اس کا قریبی تناظر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت جو ہے وہ سلیمانی برآمدے میں جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ وہاں ٹہل رہے تھے کہ اس دوران جو ہے وہ یہودی لوگ جو وہاں پر آئے ہوئے تھے عید کے لیے، انہوں نے خداوند کو جو ہے وہ یہ پوچھ لیا ہے کہ ہم جو تیرے تعلق سے کنفیوز ہیں، جو ہم ڈاواڈول ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہ کلیئر بتا دیں کہ آیا آپ واقعی آنے والے مسیح ہیں یا نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے جو اس بات کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کو جواب دیا کہ میں تمہیں یہ پہلے ہی ظاہر کر چکا ہوں اور تم نے میرے ان باتوں کا یقین نہیں کیا. اور پھر جس طرح سے ہم پہلے بھی یہ کافی جان چکے ہیں کہ خداوند نے ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ تم میرے کاموں سے، اگر تم میری بات کا یقین نہیں کر رہے تو تم میری باتوں سے اگر نہیں اس بات کو جان پا رہے تو تم میرے کاموں سے اس بات کو دیکھ لو کہ جو کچھ خدا باپ نے مجھے کرنے کے لیے بھیجا ان کو میں کس طرح سے جو ہے وہ کر رہا ہوں. اور خداوند نے انہیں باقاعدہ طور پر 25ویں آیت میں جو ہم دیکھتے ہیں انہیں یہ صاف کہہ دیا کہ میرے کام جو ہیں وہ میرے گواہ ہیں. اسی طرح سے خداوند نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں یہ بھی بتایا کہ تم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اور 26ویں آیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ تم لوگ جو میرے تعلق سے جاننا تو چاہتے ہو لیکن میرے بارے میں جان اس لیے نہیں پا رہے کہ تم میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو. کیونکہ جو میری بھیڑیں ہیں، جو میرے گلے کے لوگ ہیں، وہ میری جو آواز کو سنتے ہیں، میری آواز کو پہچانتے ہیں، اور جو کچھ میں ان سے کہتا ہوں وہ کرتے ہیں. اس لیے خداوند نے یہ 26ویں آیت میں انہیں یہ ریزن بتا دیا کہ تم جاننا تو چاہتے ہو لیکن تم اس بات کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے کہ تم میرے ان لوگوں میں سے نہیں ہو. تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے تم اسے سن تو رہے ہو لیکن اسے اچھے طور پر سمجھ نہیں پا رہے ہو. اور پھر خداوند نے آگے 27ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر خداوند نے ہمیں اس بات کو بتایا کہ جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو خداوند کے پیچھے آتے ہیں، جو خداوند کی تعلیمات کے پیروکار ہیں. وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں. جو کچھ خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں، جو کچھ خداوند یسوع مسیح کے کام ہیں، یہ ان لوگوں کی سمجھنے کے لیے ہیں جو خداوند کو مکمل طور پر سن رہے ہیں اور خداوند کا پیچھا کریں. اور یہاں پر بڑا یہ اچھی چیز ہم سیکھتے ہیں کہ جب بطور میں اور آپ ایماندار ہیں اور جو لوگ خداوند کو عزیز رکھتے ہیں یا خداوند کو جاننا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہم خداوند کو سنیں اور سن کر پھر اس کے مطابق جو ہے عمل کریں. اور یہاں پر خداوند واضح طور پر یہ ان یہودی لوگوں سے گو کہ وہ عالم بھی ان میں لوگ تھے، مذہبی رہنما بھی تھے، فاضل بھی تھے، لیکن انہیں پھر بھی خداوند یہ بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں تم سے اس لیے سمجھ نہیں جا رہی ہیں کہ کیونکہ تم مجھے سنتے نہیں. اگر سنتے ہو تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو لہٰذا جب خداوند کو آگے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر 28ویں آیت میں خداوند نے بتایا کہ جو لوگ ان باتوں کو سنیں گے، ان کو سمجھیں گے، اور ان کو پھر ایک ریوارڈ یہاں پر بتایا گیا ہے. خداوند نے 28ویں آیت میں انہیں بتایا کہ وہ ہمیشہ کی ایک تو زندگی پائیں گے اور اب تک کبھی ہلاک نہ ہوں گے. یہاں سے جو چیز اور ہم ایک سیکھتے ہیں کہ میں اور ہم سب جو مسیحی
ایماندار ہیں، اگر میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کو سنتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں، تو اجر یقینی ہے۔ اور جان رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں ابدی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ہمیں ہلاک نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہی گفتگو جب چل رہی تھی تو خداوند نے انہیں پھر سے ایک دفعہ بتایا کہ جو لوگ خداوند کے اس منصوبے میں شامل ہو چکے ہیں وہ خدا باپ کے منصوبے میں شامل ہو گئے اور کوئی انہیں چھین نہیں سکے گا۔ جب یہ اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی تو خداوند نے 29ویں آیت میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ میرا باپ جو ہے، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا ہے ان لوگوں کو بھی واضح طور پر، اور آج میرے لیے اور کلیسیا پاکستان کے لیے بھی یہ بات واضح ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح کرنے آئے وہ باپ کی طرف سے آئے، اور باپ ہی کی مرضی کو وہ پورا کرتے ہوئے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشتے۔ مقدس یوحنا ہی اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا حق بخشا۔ اب یہاں پر وہی جو ہے تسلسل لیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے لوگ میری باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں کوئی بھی شخص جو ہے باپ کے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اور یہاں پر خداوند نے انہیں پھر واضح طور پر بتا دیا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہ بات ان کے لیے جو ہے وہ غصے کا سبب بنا۔ یہی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے انہیں سنسار کرنے کے لیے پتھر اٹھانے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ یہ جان گئے تھے کہ خداوند جو ہے وہ اپنے آپ کو باپ سے صادر یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ اور باپ اس مشن میں ایک ہی ہیں جو باپ نے کرنے کے لیے دیا۔ اب اسی فرما برداری میں ہے خداوند یسوع مسیح وہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہاں پر بیٹے کو جو ہے وہ خدا کی برابری پر لے رہے ہیں اس لیے وہ سنسار کرنا چاہتے تھے۔ اسی سینیریو میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے زبور 82 میں سے پھر انہیں بتایا کہ یہ 6 آیت ہے غالباً، وہاں پر خداوند نے اس کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہوئے انہیں بتایا کہ تم جو اس بات سے مجھ پر اعتراض کرتے ہو کہ میں تمہیں جو ہے ایک خدائی دعویٰ یا خدا کے پلان کا حصہ ہوتے ہوئے یا خدا کے برابر یا اس کا بیٹا ہونے کے تعلق سے بتاتا ہوں، تو تم نے وہاں 6 آیت میں یہ یقیناً پڑھا ہوا ہے کہ جن کے پاس خدا کا کلام آیا تھا انہیں الہ کا لفظ وہاں پر استعمال کرتے ہوئے مخاطب کیا گیا۔ اور یہ بالکل جیسے پہلے پادری صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 2-3 تشریحات میں ان باتوں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پادری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے انہیں آلریڈی بتا دیا ہے۔ تو یہاں پر وہ انصاف کی بات کریں کہ جو ججز آپ کے پاس ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ان تک پہنچا وہ اس کے مطابق نہیں کر رہے، تو لہٰذا میرے کاموں سے ہی اندازہ کر لو۔ اور یہ جو آیت ہے اس آیت پر 39ویں آیت پر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کا اگر ہم آیت کا پس منظر دیکھیں تو یہاں پر کچھ آراء ہیں لوگوں کی، مختلف مفسرین کی۔ وہ بعض اوقات بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو واقعہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کا نکل جانا ہے یہ شاید کوئی ایک ایسا مخصوص پرائیویٹ راستہ ہے جہاں سے خداوند یسوع مسیح اکثر و بیشتر نکل گئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے کوئی الہی قدرت کا استعمال کیا جس سے شاید ان کی صورت بدل گئی ہے یا وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہے یا کسی طرح سے نکل گئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں بھی پہاڑی سے جب انہیں گرا دینے کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کچھ آراء ہیں جو ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہوتی، لیکن اس بارے میں جو میرا اپنا خیال ہے وہ بائبلی خیال ہے۔ اگر ہم اس کے 7ویں باب کی مقدس یوحنا کے انجیلی بیان 7ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ہوا یہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں فرماتے ہیں کہ ابھی لوگ جو ہے مجھے اس لیے نہیں کچھ کہہ رہے کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی میں ہی یہاں پر جو جس بات کو سمجھتا ہوں اس ساری روشنی میں خداوند یسوع مسیح کا یہاں نکل جانا یا ان کے پکڑنے کی کوشش ناکام ہونا، اس سے مراد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ابھی وقت نہیں آیا کہ انہیں وہ جو ہے جلال کی طرف پہنچایا جائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یقیناً آپ سب بڑی برکت پائے رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہی، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام میں روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہم ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے کریں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 40ویں آیت سے لکھا ہے، وہ پھر یردن کے پار اس جگہ چلا گیا جہاں یوحنا پہلے بپتسمہ دیا کرتا تھا اور وہیں رہا، اور بہتیرے اس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، مگر جو کچھ یوحنا نے اس کے حق میں کہا تھا وہ سچ تھا، اور وہاں بہتیرے اس پر ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے ایک بائے کلیسیا تھیوفلیکٹ ان کا نام ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اکثر اوقات خدا جب روحانی طور پر ہمیں آرام بخشنا چاہتا ہوتا ہے، اپنا ریولیشن دینا چاہتا ہوتا ہے، تو وہ اکثر اوقات کیا کرتا ہے، ہمیں بیابانوں میں لے جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح نے بپتسمہ بھی لیا، اور یہ ایک بیابانی جو ہے وہ سارا علاقہ ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ ہمیں بے ایمان دنیا سے الگ کر کے ہمارے جو روحانی کان ہیں انہیں شارپ کر سکے اور ہم اس کی آواز کو وہاں پر سن سکیں۔ اور وہ ان کا کہنا یہ کہ یہ خدا اکثر ایسا ہمارے روحانی تجربوں میں کرتا رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں جو بیابان ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور 2-3 چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ جو خداوند نے اپنا مکاشفہ شریعت کی صورت میں موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو دیا، اس کا آغاز بھی ہمیں بیابانی سفر میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کا جو نجات کا تجربہ ہے، فرعون سے آزادی، مصر کی غلامی سے آزادی ہے، تو پھر ان کا ایک بیابانی سفر شروع ہوتا ہے، اور اس بیابانی سفر میں خدا نے انہیں اپنے کلام دیا۔ پھر ہمیں ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں پرانے عہد نامہ کی، ایلیا، اس کے بہت سے تجربات جو ہیں وہ بیابان سے منسلک ہیں۔ پھر سب سے امپورٹنٹ ہمارے اپنے خداوند مسیح یسوع کا جو خدمت کا آغاز ہے، پبلک منسٹری کے آغاز سے پہلے ایک بہت ہی زبردست بیابانی تجربہ ہے جہاں پر ان کی آزمائش کی جاتی ہے، اور وہ روح القدس کی قدرت سے اس آزمائش پر غالب آتے ہیں۔ جو ولڈرنیس ہے یہ روحانیت کا بہت 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 امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ آج بھی اسی طرح سے موجود ہے۔ اگر ہم اس طرح سے بیابانوں میں نہیں چلے جاتے، لیکن روحانی حلقوں میں یا روحانی ریلم میں اسے ویٹنگ سیزن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایسا دور جہاں پہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب ایسے مختلف تجربات میں سے گزر چکے ہیں جہاں پر اکثر اوقات ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ہر طرح کی جو روحانی مشق ہمیں محسوس ہو رہا تھا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جواب آنے میں جو ہے وہ دیری محسوس ہوتی ہے۔ داؤد کے بڑے تجربات ہیں جہاں پر وہ کہتا ہے خداوند میں تیرا انتظار کروں گا۔ حبقوق کی جو رویا ہے اس میں بھی ذکر ہے۔ مختلف پیسجز اولڈ ٹیسٹامنٹ کے کوٹ کیے جا سکتے ہیں جہاں پر انتظار کا ایک ہمیں دورانیہ نظر آتا ہے۔ اس دورانیہ میں کیا ہوتا ہے، اور آبویسلی ہم سب جانتے ہیں کہ ویٹنگ سیزن جو ہوتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ویٹنگ سیزن وہ سیزن ہوتا ہے جو خدا کے ہاتھ میں ایک ووم کی طرح ہوتا ہے، ایک رحم کی طرح ہوتا ہے، جہاں پر وہ ہمیں روحانی طور پر گرو بھی کروا رہا ہوتا ہے اور ڈیولپ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سیزن میں کیا کر رہا ہوتا ہے، خدا ہمارے اندر پیشنس کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے جو روح کا پھل ہے۔ اس سیزن میں خدا اس پر جو ہمارا ٹرسٹ ہے اس سے بلڈ کر رہا ہوتا ہے کہ، اور خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا میں اس پر ابھی بھی ٹرسٹ کر سکتا ہوں۔ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر خدا ہمیں معجزات کی جو کیا کہہ سکتے ہیں کیفیت سے باہر لے آتا ہے، اور ریالٹی میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا قریب سے ہو کر تجربہ کریں جو معجزات سے ہٹ کر ہے۔ خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اسے صرف معجزات کے خدا کے طور پر نہ جانیں، اس کی یہ ڈیپ ڈیزائر ہے کہ ہم ایک ریلیشنل خدا کے طور پر اسے جانیں جو ہم سے ریلیٹ کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، جو ہمارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا ہے۔ اور ولڈرنیس کا جو سیزن ہوتا ہے یا ویٹنگ سیزن جو ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے
کہ ہم خدا کے قریب اس کی قربت میں اتنے آ جائیں کہ ہم اس کی آواز سننے کے قابل ہو جائیں. آج المیہ یہ ہے کہ بہت سے روحانی لوگ تو خدا کی آواز سے واقف ہی نہیں ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے لوگ خدا کی آواز سے واقف ہیں یا کتنے لوگوں نے کبھی خدا کی آواز کو سنا ہے، تو آئی کین سے کہ بہت سے لوگ، زیادہ تعداد وہی ہوگی جو اس بات تجربے سے خالی ہوگی، یا کبھی خدا نے ان سے کلام کیا تو انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ خدا بول رہا ہے یا کون ہے. سو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ولڈرنس کا جو سیزن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب مسیح یسوع کی جب طرف ہم آتے ہیں تو ہوا کیا ہے کہ یسوع مسیح کو کنٹینیوس ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. کنٹینیوس جو ہے وہ ڈس بلیف، بے اعتقادی، بے ایمانی، شک اور قائدین کی طرف سے الزامات اور ہر طرح کی جو ذہنی جذباتی مشکل میں سے مسیح یسوع انسان ہوتے ہوئے گزر سکتے، وہ سب کچھ مسیح کے ساتھ کیا جا چکا ہے. اب جو ہے ایک اور خادم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر مسیح کی جو پبلک منسٹری اپیرنٹلی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ یوحنا بتاتے ہیں کہ عید فصح کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ اس کی مصلوبیت کا ٹائم ہے. اب اس سارے 3 آیتوں میں بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یسوع مسیح اس جگہ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے بپتسمہ لیا ہے یوحنا سے. یسوع کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، مشکل ہے، ڈسٹریس ہے، لیکن یسوع مسیح کیوں واپس گئے؟ نمبر 1، نہ صرف مسیح نے وہاں پر بپتسمہ لیا بلکہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر جان نے یسوع مسیح کو لیمب آف گاڈ بھی کہا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یوحنا اصطباغی نے مسیح کو مسیح بھی کہا ہے. اگر پہلے باب 41 آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر مسیح کی جو ایز اے مسیح نشاندہی ہے وہ بھی جان نے کی ہے، اور مسیح جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فگر ہے اسرائیلیوں کے لیے. تیسرا امپورٹنٹ ٹائٹل 41 ورس میں ہی ہے، اور وہ ہے کہ یہ سن آف گاڈ ہے. تیسری جو مسیح کی شناخت وہاں پر بتائی وہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ مسیح کا خدا کا بیٹا ہے. اور چوتھی اہم کہ کنگ آف اسرائیل ہے، یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، پہلے باب کی 48 ورس میں. سو یہ امپورٹنٹ 4 ٹائٹلز اور آئیڈینٹیفائرز بھی جو ہیں وہ یوحنا نے پہلے باب میں یا اس علاقے میں جہاں پر مسیح یسوع چلے گئے ہیں دیے ہیں. پھر سے میں ایک بات دہرانا چاہتا ہوں، بہت ضروری ہے، پلیز غور سے سنیے گا. یسوع کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، یسوع کی بڑی مخالفت ہوئی ہے، اور یسوع اس جگہ گئے ہیں جہاں پر انہوں نے بپتسمہ لیا ہے، اور یہ سارے انکرجنگ ورڈ، اور یہی وہ علاقہ جہاں پر ابتدائی شاگرد مسیح یسوع پر ایمان لائیں. میں یہاں پر انکریج کرنا چاہتا ہوں. بہت دفعہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، ہم ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں، ہم گرے ہوئے فیل کرتے ہیں، اور چیزیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں، تاریکی غالب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، نا امیدی جو ہوتی ہے وہ بہت شدت پکڑ رہی ہوتی ہے، اور ناکامی جو ہوتی ہے وہ ایسے نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور معجزہ بریک تھرو امپاسبل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہماری قوت جو ہے وہ گھٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہمارے وسائل خشک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تبھی وہ یہ مومنٹ ہوتی ہے جب خدا ہمیں وزٹ کرتا ہے. ہمیں پرانی پلیسز کو بھی وزٹ کرنا چاہیے. پرانی پلیسز سے کیا مراد ہے؟ یسوع مسیح کی اگزامپل دے کر میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ریجیکٹڈ ہیں تو ان لمحات کو یاد کریے جو ہسٹری ہے خدا کے ساتھ آپ کی. خدا نے کب آپ کے لیے، پہلے بھی تو زندگی کے موقع ہوں گے جب خدا نے آپ کے لیے کام کیا ہے. معجزات کی صورت میں آپ کو کسی ایکسیڈنٹ سے بچایا ہو سکتا ہے، کسی اور طرح سے خدا نے آپ کو بلیس کیا ہو سکتا ہے. سو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ری وزٹ کریں ان اوقات کو جن میں خدا ہم سے بولا ہوتا ہے اور کام کیا ہوتا ہے، اور وہی نا امیدی کے وقت میں ہمارے لیے ایک امید بنتے ہیں. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. خدا یسوع مسیح کا یہاں پر اس جگہ سے رخصت ہونا جو ہے وہ، اور پھر ایک ایسی جگہ پر جانا جہاں وہ الگ سے تنہائی میں پھر سے ایک وقت گزار سکتے ہیں اور اس رفاقت میں ٹھہر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں. بڑی زبردست اگزامپل ہمارے سامنے ہے. اور وہ تمام خداوند کے خدام جو کسی بھی طرح سے لو فیل کرتے ہیں یا اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں یا کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسی مذبح پر پھر سے اسی رفاقت میں
خداوند کے ساتھ بحال ہوں، ریسٹور ہوں، تاکہ خداوند اور انہیں تقویت دے، زور دے، قوت دے، کیونکہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ میری زندگی کا خود ذاتی تجربہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید کوئی مشکل حالات ہیں یا پرابلمز ہیں یا کوئی ڈیفیکلٹ سچویشنز ہیں، تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل اور ایک ہی سلوشن ہے، دعا میں ٹھہر جائیں۔ آپ اپنی روح میں محسوس کریں گے کہ خدا کس طرح سے آپ کو اس ساری سچویشن سے، سارے فیز سے باہر لائے گا، آپ کو بحال کرے گا، ریسٹور کرے گا، اور روح القدس آپ کو گائیڈ کرے گا، رہنمائی دے گا کہ اب آپ نے یہاں پر اس سچویشن میں کرنا کیا ہے۔ سو اس کا واحد جو سلوشن ہے وہ دعا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ضرور آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، ایماندار سن رہے ہیں، یا خداوند کے خدام سن رہے ہیں، یا کوئی اور خدمت آپ کرنے والے ہیں، آپ ضرور اس مذبح کو، جو بھی آپ نے خداوند کے لیے تعمیر کیا ہے، بنایا ہے، مخصوص جگہ جو خداوند کے لیے ٹھہرائی ہوئی ہے جہاں بیٹھ کر آپ دعا کرتے ہیں، آپ ضرور وہاں پر رکیں، ٹھہریں، دعا کریں، اور زیادہ وقت خداوند کی حضوری میں گزاریں، اور خداوند خود آپ کو روح القدس کے وسیلے تقویت، زور اور قوت عطا کرے گا، اور آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے کہ عجیب خوشی، شادمانی، اطمینان، پیس آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آگے بڑھیں گے اور بھائی گلبرٹ صاحب سے جانیں گے۔ جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ پورا چونکہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، کیا اس کا عملی اطلاق ہماری زندگیوں پہ ہے کیا، تاکہ ہمیں پڑھنے کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے ناظرین بھی سیکھ سکیں کہ اس پورے چیپٹر کو کور کرنے سے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ملا کیا ہے؟ جی یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی حوالہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم اس کا مین نقطہ جو ہے، جو اس حوالے کا جو مین خیال ہے، اس کو پہلے ٹریس کریں۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس حوالے کو تو پہلی 17 آیات میں اس کا ہمیں یہ خیال جو ہے واضح طور پر مل جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر خود کو بھیڑوں کا چرواہا بتاتے ہیں۔ اور جب ہم چرواہے کا لفظ سنتے ہیں تو ہم پرانے عہد نامے کے ایک بڑے مشہور جو خاص طور پر پاکستان میں ہمارا بڑا مشہور زبور ہے جو زبانی یاد کیا جاتا ہے، اس کی طرف ہمارا کچھ وقت کے لیے خیال جاتا ہے، جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگ داؤد جو ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس کو، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار چرواہے ہیں اور اس سے وہ سارا زبور تحریر کرتے ہیں اسی پرسپیکٹو میں، تو وہ میں سمجھتا ہوں ایک عکس ہے آنے والے اچھے چرواہے کا، کیونکہ وہاں میں نے ذمہ دار کا لفظ بڑی ذمہ داری سے استعمال کیا، کیونکہ لکھا ہے مقدس یوحنا ہی کے انجیلی بیان میں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اچھا چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور وہاں پر انہیں ذمہ دار ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ضرور ڈالی ہے، لیکن دی نہیں، لیکن وہ قریب رہیں، اور وہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار چرواہے ہیں۔ اور اس لیے یہاں پر جو یہ حوالہ ہے، یہ مجھے اس طرف جو اس کا خیال ہے وہ میرے توجہ کو جو ہے اس طرف لاتا ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح بطور چرواہا جو اپنی بھیڑوں کے، یعنی ایمانداروں کے، کلیسیاؤں کے چرواہے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ اس حوالے کا مرکزی خیال ہے۔ اور میں نے اسے 3 حصوں میں اس کی ڈویژن کو میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو اطلاق ہے ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، کہ اس میں ہمیں جو سب سے پہلی بات ملتی ہے وہ چرواہے کی ذمہ داری کے تعلق سے ہے کہ چرواہا جو یہاں ہے وہ سب سے پہلے اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں واضح طور پر 27ویں آیت میں یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات جو ناظرین سے کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، بے شک ہم مصائب کا شکار ہیں، بے شک ہم رد کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہمارے حالات و واقعات سے واقف ہے، کیونکہ وہ مجھے اور آپ کو جانتا ہے، وہ ہمارے مصائب کو بھی جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو مصائب ہیں یہ ہماری لائف پر اس لیے آتے ہیں کہ ہم خوش ہوں اور خداوند کا جلال ظاہر کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیلی بیان کی معرفت 5ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ہمیں یہ فرمایا ہے کہ لوگ تمہیں میرے سبب سے جب ستائیں گے، لعن طعن کریں گے تو تم مبارک ہوگے، اس وقت خوشی کرنا کیونکہ تمہارا
अजर आसमान पर बड़ा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चरवाहा है ये मेरी और आपकी फ़िक्र करता है, मुझे और आपको जानता है, क्योंकि वो जब ख़ुद जिस्मानी रूप में यहाँ आया तो मुझे और वो आपको जानता है, हमारी आजमाइशों को जानता है। और दूसरी बात यहाँ से जो हम सीखते हैं वो ये है कि ये जो अच्छा चरवाहा है ये अपनी भेड़ों से प्यार करता है, और इसके ताल्लुक़ से हम बहुत कुछ समझते हैं। और ये प्यार करना दरअसल हमें सबसे पहले जो ये ज़ाहिर करता है खुदावंद यीशु मसीह का प्यार, वो यहाँ से ज़ाहिर होता है कि हम गुनहगार ही थे। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो के ख़त में ग़ालिबन उसके 5वें बाब में वो ये फरमाते हैं कि हम गुनहगार ही थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी खातिर सलीब पर उन्होंने अपनी जान दी। सबसे बढ़कर ये प्यार का इजहार है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें गुनहगार होते हुए भी, वो जानते हुए भी कि ये गुनहगार हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को हमसे यूँ ज़ाहिर करते हैं कि हम गुनहगार ही थे तो वो हमारी खातिर सलीब पर जान दे, उन्होंने अपनी जान दी। और ये आयत जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से लिखी जाने वाली आयत जो है रूमियों की कलीसिया के नाम, ये हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको प्यार करते हैं। और यही सिर्फ यही नहीं बल्कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपने ख़त में, पहले आम ख़त में 4 बाब की 19वीं आयत में भी ये बताते हैं कि पहले खुदावंद यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने हमें पहले प्यार किया और फिर हम उन्हें प्यार करते हैं। और ये प्यार का इससे अच्छा और या इससे बड़ा कोई सबूत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी जान मेरी खातिर और हम सब की खातिर दे दी। फिर मुक़द्दस यूहन्ना ही जो है अपने इंजीली बयान में 15वें बाब 9वीं और 10वीं आयत में ये बताते हैं कि वो जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ फरमाया कि मैं और बाप एक हैं और हम जो है वो आपके साथ हैं और आपको प्यार करते हैं और आप इस प्यार में कायम रहें। और इसी के साथ साथ आखिरी जो बात है हम देखते हैं कि ये जो चरवाहा है, अच्छा ये ना सिर्फ हमें प्यार करता है, ना हमें जानता है, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है। और ये प्रोटेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो क्रिश्चियन लाइफ है ये अक्सर दुनिया में हम अगर माजी में भी देखें, माजी बईद में भी देखें, माजी करीब में भी देखें, तो ये जो मसीह लाइफ है ये मुश्किलात का शिकार रही है। और खुदावंद यीशु मसीह भी जब इस ज़मीनी ज़िंदगी में जो है वो जिस्मानी सूरत में मौजूद थे, उन्होंने भी ये तमाम चीज़ें फेस की हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये जानते हैं कि जो इब्लीस है ये चूँकि हम ईमानदारों की हमेशा ताक में है कि किस तरह इन्हें ज़रर पहुँचाए, दुख पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, इसलिए मुक़द्दस पतरस भी जो है वो अपने ख़त में ये 5वें बाब की ग़ालिबन 8वीं आयत में बताते हैं कि इब्लीस दौड़ता फिरता है और देखता है कि तलाश करता है कि वो किसको फाड़ खाए ताकि उसे तबाह किया जाए। इसलिए इस सिनेरियो को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह हर ईमानदार के लिए एक प्रोटेक्शन है, एक बचाने वाले हैं और एक संभालने वाले। फ़क्त हमने इतना करना है कि हम फर्माबरदार दिल से उस अच्छे चरवाहे की आवाज़ को सुने, सुनकर उसे कबूल करें और फर्माबरदार दिल से उस पर अमल करते हुए औरों को भी उसके पास लाने का वसीला बने, ताकि जो चरवाहा मुझे और आपको बचाने के लिए जानता है, हमें प्यार करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हम भी लायक तौर पर उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दें। और मेरी गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि हम इस सारे हवाले से ये सीखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ली कि वो मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान दे दे ताकि मैं और आप ज़िंदा रह सकें, तो बराए मेहरबानी उसकी आवाज़ को सुनना शुरू करें, उसको कबूल करना शुरू कीजिए और उस पर अमल करना शुरू कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की और यकीन आपने सारी गुफ्तगू के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच पर्सर, थैंक यू सो मच ना। अभी भी आपका नाज़रीन कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई या दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।